the 12th century, the Third Crusade. Two great leaders would come to symbolize the struggle between the empires of Islam and Christianity. Saladin, the Arab world's greatest champion, and Richard the Lionheart, Christendom's finest warrior. Divided by religion, they would be brought together in holy war. Driven by honor, obsessed with fame and power, Richard and Saladin would ascend into legend, fighting for the sacred city of Jerusalem. Based on the latest research from both Muslim and Christian sources, this is their story. In 1187, a Muslim army battered at the gates of Jerusalem. United behind Saladin, the most powerful commander they'd ever had. For 4 generations, the holy city had been in the hands of the Christian infidel. Now Saladin was poised to reclaim Jerusalem for the Muslim world. Inside the holy city, the Christian population panicked. Mothers hacked off their daughters' hair in the hope that Saladin's men wouldn't rape them. Monks hid their sacred icons. They had good reason to be terrified. Saladin was driven on by the terrible events of the First Crusade, 88 years earlier. Following an appeal from the Catholic Church, the First Crusaders had ripped Jerusalem from the heart of the Islamic world, slaughtering every living thing in the name of their Christian God. The First Crusader invasion of Jerusalem was horrific. A lot of blood was shed for no reason. The amount of bloodshed was not based on military needs, but rather to create terror. Now, Saladin had gathered his own terrifying army. He believed that soon Jerusalem and victory would be his. Islam could take its revenge for the First Crusade. But Saladin knew very little of the remote corner of the world that had spawned the Crusaders. Europe. Europe was considered to be a cold, foggy, ambiguous place where people actually didn't have a clear idea how to govern themselves. Their religion wasn't clear to them, and they didn't have a proper culture or civilization. And what the Arabs had in mind was philosophy, medicine, music, literature, poetry. And the Europeans were thought to lack all of these things. Contrary to Arab belief, Western society was increasingly sophisticated and strong. Valuing military skill above all else, it bred ever more deadly warriors, determined to hold on to Jerusalem. The man who would one day be Saladin's nemesis was one of Europe's most proud, feared, and powerful princes, Richard of England.
صلیبی جنگیں انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ، 200 سال تک جاری رہنے والے اس تصادم میں پوری دنیا حقیقی معنوں میں ایک عالمی جنگ میں گرفتار ہے۔ تہذیبوں کا ٹکراؤ بھی تھا، ادیان کا تصادم بھی تھا، قوموں کی آپس میں باہم دست و گریباں بھی تھے، اور ایک ایسی خونریز جنگیں ان 200 سال کے عرصے میں برپا ہوئی کہ اس سے پہلے انسانیت نے کبھی اتنا کشت و خون، اتنی بربادی اور اتنی تباہی نہیں دیکھی۔ پوری مسلمان ملت تمام عیسائی دنیا کے ساتھ ٹکرائی، اور اس تہذیبوں کے تصادم میں آنے والی دنیا تبدیل ہو کے رہتی ہے۔ تاریخ صلیبی جنگوں کو جنونی جنگیں کہتی ہے، کیونکہ اس جنگ کو برپا کرنے کے لیے مذہبی جنون کو عروج تک پہنچا دیا گیا۔ تنگ نظری، مذہبی انتہا پسندی، ریلیجس ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کی جو تمام اصطلاحیں آج دنیا جانتی ہے، ان کے تمام سر مثالیں صلیبی جنگوں میں مغرب نے بھڑکا کر اپنی قوم کو استعمال کر مسلمانوں پر یلغار کرنے کے لیے استعمال کی۔ مغرب کی طرف سے جو کولیشن بنایا گیا تھا اس جنگ کے لیے، اس کولیشن کا ایک پارٹنر بازنطینی امپائر تھی۔ دیکھیے، بازنٹائن امپائر مسلمانوں سے پچھلے کئی 100 برس سے بری طرح مار کھاتی چلی آ رہی تھی، اور وہ اکیلے مسلمانوں کا اب مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ سلطان الپ ارسلان نے بیٹل آف مینزیکرٹ میں بازنٹائن امپائر کو جو بری طرح شکست دی، اور بازنٹائن ایمپرر خود مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا تھا، اس کے بعد سے ان کی ذلت اور توہین کی کوئی حد نہیں تھی، اور وہ یہ خوف محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان جو کہ اب قونیہ کو اپنا مرکز بنا چکے ہیں، آہستہ آہستہ استنبول کی طرف بڑھیں گے۔ قسطنطنیہ اگر مسلمان فتح کر لیتے تو بازنطینی سلطنت کی یہ موت تھی۔ اسی خوف سے مجبور ہو کر بازنطینیوں نے پوری عیسائی دنیا میں یہ واویلا شروع کیا کہ بازنطینی سلطنت کو خطرہ ہے، عیسائیت کو خطرہ ہے، اور عیسائی دنیا کو اکٹھا ہو کر ان کی حفاظت کے لیے جمع ہونا چاہیے۔ بازنطینی سلطنت کا صرف یہ مقصد تھا کہ عیسائی دنیا سے مدد لے کر مسلمانوں کو اپنے مشرقی صوبوں سے باہر نکالیں، ان تمام علاقوں پر جہاں پر سلجوق سلطانوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور اپنی مشرقی سرحدوں کو محفوظ کریں۔ اس سے زیادہ کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو نہیں تھا بازنٹائن امپائر کا، لیکن بازنطینی ایمپرر کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ جنگ جو یہ صرف اپنی مشرقی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شروع کرے گا، یہ ایسی آگ بھڑکے گی جو اگلے 200 سال تک کم از کم 1.5 کروڑ انسانوں کا خون بہائے گی۔ مشرقی یورپ میں تو بازنٹائن ایمپرر کے اپنے مقاصد تھے، مغربی یورپ میں یوسف بن تاشفین نے جنگ زلاقہ کے بعد جو عیسائیوں کو شکست دی تھی، اس میں آئیبیرین پیننسولا، اندلوسیا تمام کا تمام دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا، اور تمام عیسائی قوتوں کو ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ عیسائی دنیا اس غصے کی آگ میں بھی جل رہی ہے۔ روم میں بیٹھے ہوئے پوپ کو اور مغربی یورپ کے ممالک جرمنی، فرانس، اسپین اور انگلینڈ کے تمام عیسائیوں کو بھی اس بات کا شدید قلق تھا کہ وہ تقریباً مسلمانوں کو اسپین سے نکالتے رہ گئے، اور یوسف بن تاشفین کے دخل دینے کی وجہ سے ان کے خواب ادھورے رہ گئے۔ بازنٹائن ایمپرر نے جب یہ دیکھا کہ پوپ اور مغربی یورپ کے عیسائیوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف شدید غصہ ہے، تو اس نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ان سے درخواست کی کہ آپ قسطنطنیہ آئیے اور قسطنطنیہ کے ذریعے مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوں۔ صلیبی فوجیں بہت بھاری تعداد میں قسطنطنیہ سے آج کی ترکی میں داخل ہوئی، اور وہاں سے ہوتی بھی شام کے ساحل کے پاس سے سیدھا بیت المقدس پہنچی اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جو کچھ بیت المقدس شریف میں ہوتا ہے وہ تاریخ کی اتنی دہشتناک داستان ہے کہ خود یورپی مورخ بھی اس کو بیان کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ 1 لاکھ مسلمان ایک ہفتے میں بیت المقدس شریف کے اندر ذبح کیے گئے۔ صرف مسجد اقصی میں 10,000 سے زائد مسلمانوں کے ٹکڑے کیے گئے۔ جب پوپ کو اس فتح کی خبر دی گئی تو خط میں یہ لکھا گیا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آیا ہوا ہے۔ مسجد عمر میں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی نماز ادا کی تھی، وہاں پر مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑوں کی وجہ سے اور جمے ہوئے خون کی وجہ سے طویل عرصے انسان داخل نہیں ہو سکے۔ مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر دیواروں پر مارا جاتا،
عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو بڑی بڑی عمارتوں کے برجوں سے نیچے پھینکا جاتا، آگ میں زندہ جلایا جاتا، اور دنیا جہان کا کوئی اب اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی 90 سال کے بعد بیت المقدس شریف کو دوبارہ لینے کے لیے اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ جب صلیبی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بیت المقدس شریف کا مقابلہ کیا جائے گا اس محاصرے کا، تو 6 دن تک محاصرہ جاری رہتا ہے، لیکن 6 دن صلیبی ہمت توڑ بیٹھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے تو قسم کھائی کہ جب طاقت کے زور پہ بیت المقدس شریف کو فتح کریں گے تو صلیبیوں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے کہ جو انہوں نے 90 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ یہ ایک جلال کا فیصلہ تو تھا اس مجاہد کا، لیکن پھر انہوں نے اپنے جلال پر قابو پایا اور عام معافی کا اعلان کیا اس وقت جب صلیبیوں نے ان سے امن کی شرائط کے لیے